नाज़रीन, बड़ों का हाथ पीछे हो तो दो कदम आगे छोटा होता है। बचपन में क़ारी बिन अब्बास साहब के ऊपर एक ऐसा वक्त भी आया कि वो मौत की कशमकश में थे। सुनने में आता है कि वो मौत की कशमकश में थे, क्या ऐसा मामला था? जब मस्जिद आयशा में जो कारी साहब का जुमा होता है, सबसे पहले आपके चैनल से लोग डाउनलोड करके सुनते हैं। तो आजकल एक और सवाल बना हुआ है, लोग पूछते हैं भी कारी साहब का जो आजकल नहीं आ रहा। वहाँ पे तो हमें आजकल वैसे भी निकाल दिया गया है, वो मसला नहीं समझ आया क्या मामला बने। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। वहाँ की तशहीर जो आपके चैनल से ही होती रही, इश्तिहारात। फैसलाबाद में पुलिस वालों की गुंडागर्दी, कोई ऐसा मामला बना था, आप साथ थे? आपने जो सवाल किया है ना, बहुत बड़ा सवाल किया है। कारी साहब ने कहा भी आप मेरा जुर्म बताएं, मेरी गलती, कोई मेरे खिलाफ एलिगेशन है। तो कारी साहब ने कहा ऐसे नहीं है, थाने में जाकर आप जो मर्जी डाल दें, ऐसे नहीं। उन्होंने कहा मौलवी ने चाक के विच मारो। तो कारी साहब ने कहा अल्लाह अकबर, तो मेरे कान में आवाज़ पड़ी, मैं उधर से भगा आया। आप डकैत थे, आप चोरी करके आए थे, आपने क्या जुर्म किया? अल्लाह के दीन के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए, कुरान की बालादस्ती के लिए गए थे। ज़्यादा शरारती आप थे या क़ारी बिन अब्बास साहब? मौजूदा हालात से भी आप मेरा ख्याल अंदाजा लगा सकते हैं यानी कि बिन अब्बास साहब है। कारी साहब माशाल्लाह बहुत शरारती रहे, आज तक भी माशाल्लाह। आप ज्यादा पीछे रह गए, आप बड़े हैं, आपको दो कदम आगे होना चाहिए। वो हमेशा आपसे दो कदम आगे होते हैं। आपने कहा कि आप बड़े भाई हैं, तो इस वजह से आपको हर हालात का पता होगा जो आपके साथ गुजरा। क़ारी बिन अब्बास साहब कौन कौन सी मुश्किलात देख कर आज यहाँ पे? बहुत कमजोर घर के हम बच्चे थे, घर से 10 रुपए मामला चलते नहीं, पेंसिलें बनाते। मैंने जरा सैंपल आपको दिखाना था। यही गोल चौक उकाड़ा में एक दुकान है, वहाँ मैं सेल करता, वो खर्चा बनाता, उससे हम दोनों भाई खर्चा करते और पढ़ते रहे। क़ारी बिन अब्बास साहब मेरे छोटे भाई हैं, उम्र में छोटे हैं, वैसे वो बड़े हैं माशाल्लाह। हमारी वालदा और वाला साहब एक ही हैं। तबलीग के साथ साथ आप कोई दुनियावी कारोबार भी करते? पहले तो नहीं करते रहे, अब इंशाल्लाह कोरोना की वजह से झटका लगा है ना, इसे मजबूर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं क़ारी बिन अब्बास, इनके भाई क़ारी मोहम्मद हुसैन मदनी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उकाड़ा इनकी रहायशगाह पर तशरीफ़ लेके आए। कुछ अहम सवालात थे, इनसे हम पूछते हैं कि क़ारी साहब उनके छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी क़ारी साहब क्या हाल है? जी अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क़ारी साहब, क़ारी बिन अब्बास हाफिज़हुल्लाह आपके छोटे भाई हैं कि बड़े भाई हैं? क़ारी बिन अब्बास साहब मेरे छोटे भाई हैं, उम्र में छोटे हैं, वैसे वो बड़े हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज्जत से नवाजा, लिहाज से वो बड़े हैं। हाँ जी हाँ जी। वैसे उम्र में मुझसे छोटे हैं और मेरे हकीकी भाई हैं। हमारी वालदा और वाले साहब एक ही हैं। ये बहुत अहम सवाल आपने किया है। अक्सर औक़ात लोग पूछते रहते हैं कि आप उनके भाई हैं तो कज़न है या क्या मसला है। तो मैं कहता हूँ ये हमारी वालदा और वाला साहब एक ही हैं, हकीकी भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मसला कितने भाई हैं? हम 8 भाई हैं। हमारी वालदा फौत हो गई थी, तो मैं 2 मुझसे बड़े हैं और तीसरे नंबर पे मैं हूँ, चौथे नंबर पर क़ारी बिन अब्बास साहब हैं। 4 भाई अलग हैं, वो हमारी दूसरी वालदा से हैं। 8 भाई कुल हैं। तो आप 8 भाइयों में से दावत के मैदान में कितने भाई हैं इस वक्त? हम 2 ही भाई हैं, क़ारी बिन अब्बास साहब और मैं, जिन्होंने मुकम्मल तालीम हासिल की और दावत के मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। वैसे 2 भाई और हैं, वो भी जुम्मा वगैरह पढ़ा लेते हैं। तबलीग के मैदान में जब आप आए हैं तो इससे पहले आपने तालीम हासिल की, वो कहाँ से की, दीनी दुनियावी, और कहाँ से हासिल की और कितनी हासिल की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। मैंने तालीम जो है हिफ़्ज़ साहिवाल जामिया रहीमिया से किया है। क़ारी अनैतुल्लाह रब्बानी साहब काश्मीरी हफ़िज़हुल्लाह ताला गुजरांवाला के हैं, उनसे मैंने पढ़ा है जामिया रहीमिया में, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सनद भी मेरे पास मौजूद है। और जामिया महमदिया उकाड़ा लखवी ख़ानदान की एक बहुत अजीम दरसगाह है, वहाँ से मैंने मुकम्मल दरस निज़ामी किया है। उसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सनद मौजूद है। क़ारी साहब ने वहाँ से पढ़ा है और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मुकम्मल तालीम हासिल की है। तो तबलीग का मैदान चुनने की वजह क्या बनी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान पर अल्लाह ताला का एहसान है। बहुत सारे उलमाए किराम हैं, जैसे कि क़ारी खालिद मुजाहिद साहब मरूफ़ हैं, क़ारी बिन अमीन साहब हैं, क़ारी खालिद साहब के एक भाई हैं मास्टर अकरम साहब हैं, मैं हूँ, काफ़ी सारे उलमाए किराम हम में हैं। और ये हमारी नानी मोहतरमा वफ़ात पा गई, अल्लाह ताला की करामत फरमाए। उनको बहुत शौक़ था हम अपनी वो क्या कहते हैं नानी अम्मा के पास रहे। उन्होंने हमें शुरू से ही दीन की तरफ लगाया हुआ था। मैं बड़ा था, क़ारी साहब हम इकट्ठे ही पढ़ते रहे, हिफ़्ज़ में, दरस निज़ामी में, उसके बाद भी अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जलसों में, प्रोग्रामों में हम इकट्ठे ही रहते हैं। अल्लाह ताला की रहमत है। अल्लाह ताला। तो तबलीग के साथ साथ आप कोई दुनियावी कारोबार भी करते हैं? नहीं, पहले तो नहीं करते रहे, अब इंशाल्लाह कोई ना कोई कारोबार करेंगे।
جو کرونا کی وجہ سے جھٹکا لگا ہے نا، چاہتے تو یہ ہے کہ ہم نے دین پڑھا ہے تو دین کی خدمت کریں، دین کا ہی کام کریں، ہمارا یہ شعبہ ہے تو، لیکن یہ دنیاوی معاملات، حالات و واقعات کے پیش نظر انشاءاللہ اب کچھ نہ کچھ اللہ توفیق دے گا، اللہ مدد فرمائے گا، کوئی کاروبار انشاءاللہ کرنا چاہیں گے۔ تو آپ نے کون کون سی مشکلات سے آپ گزر کے تو آپ آج یہاں اس مقام تک آپ پہنچے ہیں، اور قاری بنیامین عابد صاحب کون کون سی مشکلات دیکھ کر آج یہاں پہ؟ اللہ اکبر۔ کہ آپ نے کہا کہ آپ بڑے بھائی ہیں تو اس وجہ سے آپ کو ہر حالات کا پتہ ہوگا جو آپ کے ساتھ گزرے ہیں۔ بھائی محمود صاحب، میں آپ کو کیا بتاؤں، حالات بہت کٹھن ہم نے دیکھے ہیں۔ والدہ کی وفات کے بعد آپ سمجھتے ہیں جو یتیم ہوتا ہے نا، اس کی زمانے میں کوئی قدر نہیں کی جاتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا احسان ہی تھا۔ جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو بہت کمزور گھر کے ہم بچے تھے، گھر سے 10 روپے ہفتے کا دونوں بھائیوں کا خرچہ ہوتا تھا، یہ 20 روپے، لیکن معاملات چلتے نہیں تھے۔ تو پھر میں نے کیا کیا، میں نے وہ ایک کام شروع کیا، لڑکے بھی اور لوگ کرتے تھے، پینسلیں بناتے ہیں، پینسلوں کے اوپر وہ موتی لگا کر، اسی طرح سپرنگ لگا کر، میرے پاس شاید ایک میں نے دی، یہ اس طرح کی پینسلیں ہوتی تھی پیانو کی جو لمبی، یہ اس طرح نہیں، اس کے کیپ ہوتا تھا۔ ہاں جی، یہ آج ہی میں نے کہا، میں نے ذرا سیمپل آپ کو دکھانا تھا۔ اس طرح یہ سپرنگ ہوتے ہیں، گولڈن مل جاتے ہیں، یہ لگا کے پھر یہاں موتی لگتے ہیں، پھر یہ کلر 3 ریڈ بلیک، اس طرح کی بہت شاندار ایک پینسل بنتی۔ عصر کی نماز کے بعد جب مدرسے کے طالب علم کھیلنے جاتے تھے تو میں یہ پینسلیں بناتا تھا، قاری صاحب بھی چلے جاتے تھے، میں اکیلا کمرے میں بیٹھ کے یہ پینسلیں بناتا۔ یہی گول چوک کوکاڑا میں ایک دکان ہے، وہاں میں سیل کرتا، وہ خرچہ بناتا، اس سے ہم دونوں بھائی خرچہ کرتے اور پڑھتے رہے۔ بہت مشکل حالات تھے، جیسے میں نے مالی حالات ہیں، اسی طرح سرپرستی کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ تو ہماری والدہ کا صدقہ جاریہ بننا تھا، نانی محترمہ کا، اللہ کی رحمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے دین کا کام لینا تھا، اللہ نے پسند کر لیا تھا۔ تو حالات جیسے بھی آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ وہ گزار دیے، اللہ تعالیٰ نے جیسے بھی گزارے ہیں الحمدللہ کا شکریہ۔ زیادہ شرارتی آپ تھے یا قاری بنیامین عابد صاحب؟ بچپن میں زیادہ شرارتی کون رہے؟ موجودہ حالات سے بھی آپ میرا خیال اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی کہ بنیامین عابد صاحب ہیں۔ قاری صاحب ماشاءاللہ چھوٹے تھے، مطلب بالکل بچپن میں تو بہت سست تھے، پھر اس کے بعد جو ہے نا بہت شرارتی رہے ہیں، آج تک بھی ماشاءاللہ یعنی ذہن ان کا بہت تیز ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت فرمائے۔ جی بالکل، آمین آمین۔ اچھا، آپ زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں، وہ ہمیشہ آپ سے 2 قدم آگے ہوتے ہیں، وجہ اس کی کیا بنتی ہے کہ آپ بڑے ہیں، آپ کو 2 قدم آگے ہونا چاہیے تھا؟ تو میں الحمدللہ ہر مقام پر، ہر جگہ پر ان کو ہی آگے کرتا رہا ہوں۔ بلکہ ابھی مجھے یاد آیا، ہم دونوں بھائی پڑھتے تھے مدرسہ میں، تو میرے ایک کلاس فیلو تھے، وہ جانتے تھے ہندی مارکیٹ ہے وہ دوسرا لاہور، وہاں بھی ایک محمود صاحب تھے، ان کا ایک ادارہ تھا دارالہدا کے نام سے، وہ ریکارڈنگ علماء کی کرتے تھے۔ میں نے پھر ان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، پی ٹی سی ایل ہوتا تھا اس وقت، یہ میرا خیال 94-95 کی باتیں ہیں۔ تو میں نے ان سے رابطہ کیا، پھر میں رابطہ کر کے قاری صاحب کو ساتھ لے کے ہم ادھر گئے، وہاں جا کر پہلا والیوم، پہلی ریکارڈنگ جو تھی 1 گھنٹے کی، وہاں کی نعتیں، نظمیں جو ہم ریکارڈ کروا کے آئے تھے، وہ میں نے رابطہ کیا، میں خود لے کے گیا۔ قاری صاحب چونکہ چھوٹے تھے، آپ 2 قدم آگے تھے۔ ہاں، پھر الہ آباد میں ایک کانفرنس ہوتی ہے، آج بھی میرا خیال ہو رہی ہے، وہ جو کرواتے تھے ان کا نام میرے ذہن میں نکل گیا، وفات پا گئے، حرمین شریفین کانفرنس۔ تو قاری صاحب کو شوق تھا، تو مجھے شوق تھا کہ بھائی ہیں، ان کی آواز اچھی ہے، تو میں وہاں بھی گیا۔ ہم بچے تھے تو ٹائم نہیں مل رہا تھا، میں نے کبھی اس آدمی کو بھی، یار میرے بھائی ہیں تو نعت پڑھنی ہے، بڑی مشکل کے ساتھ میں نے اس جگہ پہ ٹائم لے کے دیا، اور الحمدللہ ایسے یہ قدم، میں پیچھے بیٹھ کر سیڑھیاں چڑھاتا رہا، قاری صاحب سیڑھیاں چڑھتے رہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، آپ کی یہ شفقت ہے جی، ظاہری بات ہے بڑے بھائی ہیں، اور اتنا تعاون تو آپ کا بنتا تھا آج ماشاءاللہ۔ یہ میرا فرض تھا، بڑے ہونے کے ناطے یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ قاری صاحب جہاں بھی ہیں انشاءاللہ میرا صدقہ جاریہ ہے، قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ مزید عزت دے، برکت دے۔ سر، وہ فیصل آباد میں کوئی مسئلہ بنا تھا، وہاں پہ بھی آپ نے بڑے ہونے کا ثبوت دیا، فیصل آباد میں وہ کوئی پولیس والوں کی غنڈہ گردی تھی یا کوئی ایسا معاملہ بنا تھا، آپ ساتھ تھے تب؟ جی میں بالکل ساتھ تھا محمود بھائی، آپ نے جو سوال کیا ہے نا، بہت بڑا سوال کیا ہے۔ پچھلی رات کا وقت تھا، تاک رات تھی،
कारी साहब बयान करते रहे, पता नहीं शब थी मेरे ख्याल हाँ 27वीं रात थी। तो इंतज़ामिया का शायद टाइम जो दिया गया था उससे ऊपर हो रहा था, वो बार बार खाने कर रहे थे। बहरहाल ये तो बाद में कोई बातें समझ आई हैं, लेकिन हुआ जो मौके पर था, हम निकले हैं तांदला आकर हमने तकरीर करनी थी। गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी में बैठे हैं तो अचानक मैंने क्या देखा है कि एक मेरी गाड़ी के सामने डाला खड़ा हुआ है पुलिस का। जब मैंने दाएं देखा बाएं देखा तो हमारी गाड़ी को घेरा डाल दिया था पुलिस वालों ने। तो एक वर्दी में था पुलिस वाला, एक सिविल में था। वो आए मेरे पास, मैंने शीशा नीचे किया तो कहने लगा बाहर आओ, मैं बाहर आ गया। तो जो सिविल वर्दी में था वो कहता है ये कारी बिनियामीन नहीं है, ये उसका भाई है। मैंने कहा भी आपने जो बात करनी है मुझसे करें, कोई बात नहीं। कारी साहब मेरे भाई, नहीं नहीं वो आप उनको ही बुलाएं। मैं उनके साथ बातें कर रहा था तो गाड़ी के पीछे एक और डाला पुलिस का खड़ा था, उसमें एक अफसर निकला तो वो आके कारी साहब को उन्होंने उतार लिया। पता नहीं वो क्या सवाल करते रहे। फिर मैं इनसे बातें करता, जब मैंने पीछे देखा तो वो कारी साहब को अपनी गाड़ी में डालने की कोशिश कर रहे थे कि आप हमारे साथ चलें, आपको हमने गिरफ़्तार करना है। तो कारी साहब ने कहा भी आप मेरा जुर्म बताएं, मेरी गलती, कोई मेरे खिलाफ़ एलिगेशन है, कोई दरख्वास्त FIR है, मैंने कोई कानून के खिलाफ आप बताएं। वो कहते हैं हम थाने में जाकर बताएंगे। तो कारी साहब ने कहा ऐसे नहीं है, थाने में जाकर आप जो मर्जी डाल दें, ऐसे नहीं, आप मेरी गलती मुझे बताएं तो मैं आपके साथ जाने के। उन्होंने कहा नहीं। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती की। उन्होंने कारी साहब को, वो एक बड़ा अफसर था, SH होगा शायद, उन्होंने कहा मौलवी चक के विच मारो। वो उन्होंने उठा कर कारी साहब को जब गाड़ी में फेंकने लगे तो कारी साहब ने कहा अल्लाह अकबर, तो मेरे कान में आवाज़ पड़ी। मैं उधर से भगा आया, मैंने आन के, मुझे याद है, आज भी याद है, अल्लाह की रहमत से अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत आज भी उतरती है। मुझे याद है कि मैंने उस वक़्त लड़ाई की दुआ पढ़ी थी, अल्लाह मस्तुराती ना मामन रवाती ना। तहज्जुद का वेला था, वक़्त था, तहज्जुद का वक़्त था, सहरी का होने वाला था और ताक रात थी। तो मैंने ये दुआ पढ़ी तो मैंने कारी साहब को, वो उन्होंने मतलब डाले में गाड़ी में डाल लिया था, मैंने पीछे से जाकर कमर से यहाँ से पकड़ कर उनको नीचे उतार लिया। उन्होंने फिर पकड़ा, फिर फेंका, फिर पकड़ा, यानी 3-4 दफ़ा ऐसे हुआ। 6 बंदे थे, वो 2 भाई थे हम। जब बार बार ऐसे हुआ तो वो अफसर कहने लगा इस मौलवी को छोड़ो, इसको पकड़ो। तो उन्होंने वो कारी साहब को छोड़ दिया, मुझे पकड़ लिया। मुझे पकड़ने के बाद उन्होंने जो उनके पास असला था, वो लकड़ के जो बट उनको बोलते हैं ना गन्नों के, उनके साथ मुझे मारा। ये यहाँ पर मुझे आज भी कभी कभी सर्दी में या मतलब ठंड AC का इस्तेमाल ज़्यादा, यहाँ मुझे अभी भी दर्द होती रहती है। मतलब उन्होंने जो मसल होते हैं ना पट्टे, यहाँ पर उन्होंने मुझे मारा ताकि ये बंदा हट जाए, लेकिन मुझे वो मारते रहे। फिर उन्होंने इसी दौरान कारी साहब को दोबारा फिर डाले में अपनी गाड़ी में डाल लिया। तो मैंने साथ एक मतलब नाला चल रहा था, मैंने उसको धक्का दिया, वो उनका अफसर वो गिर गया, वो उसको पकड़ने लग गए तो मैंने आन के फिर कारी साहब को गाड़ी से निकाल लिया। निकाल कर हम भागने लगे हैं तो उन्होंने पीछे से अफसर कहना कि उनको फायर कर दो, गोली मार दो। तो फिर उन्होंने फायर किया, अंदर दुआ हो रही थी। जब फायर की आवाज़ सुनी तो अंदर लोगों ने कहा, मस्जिद के इंतजामियों को पता ही नहीं था, पता ही नहीं, किसी को पता नहीं था। कुछ लोग थे बाहर, लेकिन इतनी लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई बंदा हमारे करीब नहीं आया, एक भी बंदा नहीं आया। कमो बेश 200-250 आदमी ये माजरा देख रहे थे। जब फायर हुआ अंदर से वाम निकले, उन्होंने कहा शायद वो हालात ख़राब थे, तो बम की आवाज़, किसी ने कहा बम फट गया, वो लोग भागे। तो उतनी देर में हम वो उन लोगों के करीब आ गए, हमें अंदर ले गए। फिर हम गिरे हैं, पत्थर पड़ा हुआ था, रोड बन रहा था, गिर गए। फिर हम उठे हैं, मैंने पीछे देखा पुलिस वाले, फिर उस अफसर ने कहा फिर फायर करो, उन्होंने फिर फायर किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें नहीं लगा, अल्लाह ताला ने बचा लिया। फिर वो आवाम आ गई। आप डकैत थे, आप चोरी करके आए थे, आपने क्या जुर्म किया? अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह के दीन के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए, कुरान की बालादस्ती के लिए गए थे। और हमारा शुरू से लेकर आज तक कोई ना कारोबार है, ना कोई ऐसा ताल्लुक़ है। नहीं, ये तकरीबन कितनी देर हो गई इस मामले को? 7-8 साल हो गए मेरा ख्याल। 7-8 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। अल्लाह ताला ने देखे थे, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर यानी कि वहाँ से आप बिल्कुल बाइज्जत बरी हो गए या आपको लेकर? हाँ जी, वो फिर मतलब SHO भी आ गया, DPO साहब भी आ गए। वो फिर मीटिंग हुई फैसलाबाद की जो जमात थी, फिर वो मामलात कुछ चलते रहे, फिर उसके बाद वो हल हो गए थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सुनने में आता था कि हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ यज़दानी साहब भी उसी वक्त पहुँच गए। वो भी आए थे, रातों रात वो भी पहुँच गए थे, उनको पता चला, वो भी रात को आ गए। जब DPO के साथ मीटिंग हुई थी वो भी हमारे साथ मौजूद थे। सब खताबत के मैदान में कोई ऐसा वाक़या जो आप कभी भी ना भूल पाए हों, कभी भी ना भूल पाएँ? हाँ, अभी मेरा ख्याल 2 साल पहले की बात है, आपने सुना होगा, ये हमारे उकाड़ा के करीब है 25 GD, वहाँ से हम वापस आ रहे थे तकरीर करने के बाद।
تو میں گاڑی چلا رہا تھا تو راستے میں نے دیکھا کہ ہماری گاڑی کے پیچھے ایک لائٹ آئی ہے، پیچھے سے نہیں آ رہی تھی، سائڈ سے وہ مطلب آئی ہے۔ قاری صاحب بھی میرے ساتھ فرنٹ پہ بیٹھے تھے، میں نے کہا یار یہ قاری صاحب یہ لائٹ آ رہی ہے، کہتے ہیں بھی آگے آبادی آ رہی ہے تو آپ اس کو آگے لگا لیں۔ جب آبادی شروع ہوئی، یہ گاؤں تھا، وہاں میں نے گاڑی سلو کی ہے، وہ آگے آگے ہمیں روکا بھی نہیں ہے، پیچھے کوئی ناکا بھی نہیں تھا، جو ہی وہ آگے آئے انہوں نے فیر کھول دیا۔ تقریباً 3 بھائی تھے اس گاڑی میں اس وقت، ہم 1-2 اور دوست بھی تھے، وہ ہمارے بھانجے ہیں، وہ میرا خیال نام لائی تھا یا احسان لائی، شاید مجھے ابھی یاد نہیں ہے یعنی 4 آدمی ہم ایک گھر کے تھے۔ تقریباً 6 فائر انہوں نے کیے ہیں۔ میں نے یہ سمجھا شاید قاری صاحب کو لگ گیا، قاری صاحب نے سمجھا مجھے گولی لگ گئی، بالکل ایسے ہی لگا، بالکل سامنے سے گولیاں چل رہی تھیں۔ لیکن جب ہم نے محسوس کی یعنی 8-10 سیکنڈ کے بعد ہمیں کہ ٹھیک ہے، تو میں نے گاڑی دوڑا دی۔ جب میں نے گاڑی تیز کی ہے، انہوں نے موٹر سائیکل 125 تو انہوں نے بھی ساتھ، یہ گاڑی چل رہی آگے آگے وہ چل رہے ہیں، گاڑی چل رہی، موٹر سائیکل چل رہی اور ساتھ پھر انہوں نے فائر کھول دیے۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ تقریباً 2 سال پہلے کا شاید واقعہ ہوگا۔ وہ کیا معاملہ تھا؟ وہ کوئی سمجھ نہیں آئی۔ ایک ہوتا ہے نا ڈکیٹی کرنے والے، ہمیں روکتے، میں نہ رکتا، پھر وہ فائر کرتے، روڈ بند ہوتا میں آتا، پھر ایسی بات نہیں تھی، اللہ علم کوئی مذہبی تعصب تھا یا کیا تھا۔ پھر ہم رک گئے، وہ انہوں نے پھر 4-5 تقریباً 12 فائر ہوئے اس وقت، وہ گاڑی کا ٹائر برسٹ ہو گیا اور بونٹ میں گولیاں لگ گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھا، آگے جا کے پھر ٹائر برسٹ ہم رک گئے، وہ پھر آ گئے، تو پھر وہاں معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ دوران تعلیم آپ نے کون کون سی مشکلات دیکھی؟ دوران تعلیم کافی ساری مشکلات کا سامنا رہا۔ قاری بنیامین عابد صاحب جب چھوٹے تھے تو پڑھتے نہیں تھے، جب آتے پھر بھاگ جاتے۔ اب تو چھوڑتے نہیں؟ اب الحمدللہ اتنا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے، برکت دے۔ جمعرات، سوموار، جمعے کے دن یہ مطالعے کے دن ہیں، ان کے چھٹی کے دن ہیں، جلسہ کم کرتے ہیں اور مطالعہ زیادہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا بیان، ان کا جو خطابت ہے آج تک عروج پر ہے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مدد سے۔ تب تو وہ پڑھتے نہیں تھے؟ تب پڑھتے نہیں تھے، میں بتاتا ہوں نا۔ پھر یہاں میں جامعہ محمدیہ میں تھا، پھر میں کہتے میں یہاں نہیں پڑھنا، یہ سختی ہے، یہ جو مطلب میں ساہیوال چھوڑ آیا جامعہ عزیزیہ میں۔ میں ان کو چھوڑ کر تو راستے میں شاید کوئی رک گیا ہوں آدھا گھنٹہ، جب میں واپس جامعہ محمدیہ پہنچا تو مجھ سے پہلے قاری صاحب پھر وہاں موجود تھے، پھر آ گئے، تو پھر 1-2 دن رہے تو پھر چلے گئے۔ وہ نانی اماں ہماری جو تھی نا، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، یہ ان کا صدقہ جاری ہے، انہوں نے بہت محنت کی تھی۔ انہوں نے پھر مجھے بلایا، کہتی ہے بھی محمد حسین پتر گالے بھی جڑا نا بنیامین، اینوں کتاب نہیں ہوندی جڑی وہ پڑھاندے نا مدرسے چ، تے تسی انہاں نال گل کرو بھی یہ کتاب کڑ، وہ ابواب الصرف تھی، ایک نحو صرف کی ایک بہت کتاب ہے تو اس کو نہیں آتی، وہ ان کو کہیں انہوں نے نہیں پڑھنی، اس نے بھی نہیں پڑھنی۔ میں نے کہا اماں جی وہ مدرسہ ہے، والدین بھی یہ ہوتا ہے نا کہ چلے طریقے سے بچہ جاتا رہے بھی، یہ اس نے نہیں پڑھنی، اپنا پڑھائے۔ میں نے کہا وہ ایک نصاب ہے، وہ ایک ادارہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کہتی ہیں پھر اس کو اگلی کلاس میں کر دیں میں نے کہا بھی نہیں، ایسے بھی نہیں ہو سکتا، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اسی طرح نہ آتے جاتے 1 سال ہو ہی گیا، تو وہ سالانہ امتحان آئے، تو سالانہ امتحان بیٹھے، ذہین تو تھے نا، لیکن تو وہ انہوں نے امتحان دیا، وہ پاس ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایسا پڑھائی میں دل لگا کہ عبارت بما سند، یہ الحمدللہ اپنی کلاس میں عبارت بھی یہ پڑھتے تھے۔ جی اچھا، تو کرونا جو وائرس آیا تھا اس میں آپ کا گزارا کیسا ہوتا رہا ہے، اور جماعت نے آپ کے ساتھ کس حد تک تعاون کیا ہے؟ اللہ اکبر، گزارا اس اللہ معاملے میں کرونا وائرس میں تو اکثر دیکھا گیا ہے حکومتی جو انتظامیہ ہے انہوں نے اپنے ملازمین کو تنخواہیں دی ہیں، سارا کچھ دیا، مزید زیادہ دی کہ وہ گھروں میں بیٹھے ہیں، تو آپ کو آپ کی جماعت نے کس حد تک تعاون کیا؟ نہ ہمیں حکومت نے کچھ دیا، نہ جماعت نے کچھ دیا، نہ انہی دنوں کسی دوست قریبی کا فون بھی نہیں آیا کہ بھی آپ کے حالات کیا ہیں، کیا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کرونا وائرس کے دنوں میں سب سے زیادہ نقصان دین کا ہوا ہے اور دینداروں کا ہوا ہے، جو علماء کرام تھے، کوئی اور نہیں تھا مطلب ذریعہ معاش، تو اس وجہ سے کسی نے بھی نہیں پوچھا۔ بڑے بڑے قریبی لوگ تھے جن کے پاس ہم جلسے کے لیے جاتے، وہ ہار بھی ڈالتے، لیکن کبھی کسی نے فون تک بھی نہیں کیا کہ بھی آپ کا، وہ تو الگ بات ہے، آپ کی جماعت نے نہیں پوچھا؟ جماعت نے بھی نہیں پوچھا، بالکل نہیں پوچھا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے پاس ایک گاڑی تھی تو میں نے پھر وہ گاڑی بیچ دی، پھر ایک کمیٹی تھی وہ نکلی، اس کے ساتھ ہم وہ گزارا بچوں کا کرتے رہے ہیں، 6-7 ماہ وہی وہی کھائیے۔ ابھی بھی ہم پروگرام شروع ہوئے ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. جلسے پہ جاتے ہیں تو میں آپ کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جلسہ کروانے والوں کو کہ بھی ہر عالم کا خیال رکھنا چاہیے. جو بھی آتا ہے آپ کے پاس تقریر کی ہے, گفتگو کی ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا عالم ہو, بہت بڑی آواز ہو تو پھر آپ اس کے ساتھ چلنا ہے. آخر جس نے تقریر کی ہے آپ کے جلسے میں, قرآن تو پڑھا ہے نا, حدیث تو پڑھا ہے نا, وقت نکالا ہے, تو آپ کو ہر عالم کی قدر کرنی چاہیے نیکی سمجھ کے. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی ہے وہ تعاون ان کو کرنا چاہیے, تو کچھ علماء کرام تو ڈیمانڈ کر کے جاتے ہیں, یہ کیسا کس حد تک بہتر ہے؟ ڈیمانڈ میرا خیال کرنی نہیں چاہیے, اس کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں یہی وجہ ہے جو ڈیمانڈ لوگ علماء کر لیتے ہیں نا, یہی وجہ ہے کہ ایک بندہ گیا ہے اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں ماں دودھ نہیں دیتی جب تک بولتا نہیں ہے. ہمارے لوگ بھی ایسے ہیں, وہ جب سمجھتے بھی نہیں ہیں مجبوری کو, معاملات کو, اخراجات کو. عوام کو سمجھنا چاہیے کہ کم از کم جتنے ان کے اخراجات ہیں وہ تو پورے کیے جائیں. ہاں جی, وہ بلایا ہے, وقت نکالا ہے, اور تو کوئی بندہ جو جلسہ کرتا ہے نا جی, وہ اور کوئی کاروبار نہیں کر سکتا. سارا رات جلسے میں گزر جاتی, سفر میں گزر جاتی, فجر پڑی ہے, پھر سو گئے, زور ہو گئی, اگلے جلسے کا وقت ہو جاتا ہے, نہ کوئی کاروبار ہو سکتا ہے نہ کچھ اور ہو سکتا ہے. بے شک بے شک. اچھا تو صاحب بچپن میں قاری بنیامین عابد صاحب کے اوپر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ وہ موت کی کشمکش میں تھے, اور وہ کچھ ماہ ہاسپٹل میں, کچھ ماہ یا کچھ دن وہ ہاسپٹل میں رہے, اور سننے میں آتا ہے کہ وہ موت کی کشمکش میں تھے. کیا ایسا معاملہ تھا, اور ان دنوں آپ کے حالات کیا تھے, آپ نے ان کے ساتھ کتنا وقت گزارا؟ جی بالکل, ایسے ایک واقعہ پیش آیا ہے. آپ نے پہلے قاری بنیامین عابد صاحب کی زبانی بھی سنا. قاری صاحب, قاری خالد مجاہد صاحب ہمارے پھوپھی زاد بھائی ہیں, ہماری پھوپھو کے بیٹے ہیں, سب سے بڑی پھوپھو جو ہے ان کے بیٹے ہیں. تو قاری بنیامین صاحب ان کے پاس رہتے تھے, وہاں پڑھتے تھے, تو وہیں بیمار ہو گئے. تو مجھے پتہ چلا, پھر میں چلا گیا. تقریباً 22 دن میں ان کے پاس رہا ہوں. میرے والد صاحب بھی رہے ہمارے پاس, بڑے بھائی بھی, یعنی ایسے ہی ہوتا, ہاسپٹل کو آ گیا چلا گیا. پھر والد صاحب بھی آئے. تو میں مکمل جتنے دن قاری صاحب ادھر رہے اتنے دن ہی میں رہا. قاری خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ قاری بنیامین صاحب عابد ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. تو جب وہ جلسے پہ جاتے تو ہو کے جاتے, پھر آتے, پھر پتہ لیتے کیا ہو گیا قاری صاحب, طبیعت کیسی ہے. تو اتنے کمزور ہو گئے تھے, اتنی نکاہت, اتنی ویکنس, اتنی کمزوری قاری بنیامین عابد صاحب کو ہو گئی تھی کہ میں ان کو خود اٹھا کے واش روم میں لے کے جاتا تھا, وہاں سے خود اٹھا کے لے کے آتا تھا. یہ نہیں آپ کو پتا تھا کہ کل کے جو ملک کے جو کل کے حالات ہیں ان کے یہ استاد بھی یہی ہیں ماشاءاللہ, خطبہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دینی ہے. الحمدللہ جی, یہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاری ہے. میرے لیے یہ صدقہ جاری ہے. میں بچپن سے قاری صاحب کو ایسے اٹھا کے رکھا ہے, ہر موقع پہ, ہر جگہ پہ, سفر میں, آج کل بھی. میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کی عزت ہماری عزت ہے. ناظرین, بڑوں کا ہاتھ پیچھے ہو تو 2 قدم آگے چھوٹا ہوتا ہے, یہ قاری صاحب نے بتایا. ہاں جی, انشاءاللہ قاری صاحب کی جو عزت ہے انشاءاللہ اس میں ہماری عزت ہے. ہر مقام پر, ہر جگہ پر, بچپن میں ہم حفظ میں, درس نظامی میں, پھر آپ خطابت کے میدان میں, ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو اکٹھا رکھا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا تو قاری صاحب, خطیب کے لیے علم ضروری ہے یا آواز؟ خطیب بننے کے لیے, خطیب بننے کے لیے اصل میں علم ضروری ہے. آواز آج کل آواز کو سمجھا جا رہا ہے. آج کل آواز کیا چھوڑیں, وہ مولانا اسحاق اکاڑوی صاحب فرمایا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھی کسی پر لکھ دو, یہ سابقہ ہے کسی, تو ہمارے لوگ اس کو اٹھا لیتے ہیں. حالات یہ ہیں. اب میرے پاس الحمدللہ درس نظامی کی سند موجود ہے, حفظ کی سند موجود ہے, تجوید کی سند موجود ہے, لیکن لوگ علم کو نہیں دیکھتے. وہ کہتے ہیں آواز ہونی چاہیے, سریلا ہونا چاہیے جی, مولوی کنا دا سواد ہونا چاہیے. ٹھیک, یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, یہ بندے کی اپنی نہیں ہے, کوئی بندہ خود بنا نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, جس کو دی ہے قدر کرنی چاہیے, ہمیں بھی ان کی قدر کرنی چاہیے. لیکن عوام الناس کو خصوصی طور پر جو جلسہ یا پروگرام وغیرہ لوگ کرواتے ہیں, ان کے لیے میرا یہ میسیج, یہ پیغام ہے, آپ علماء کو ترجیح دیں. دیکھیں یہ عالم ہے, آپ نے روپیہ 100 روپیہ, 1000 500 روپیہ اپنی جماعت سے اکٹھا کر کے ایک جلسہ کرواتے ہیں, تو آپ ایسے لوگوں پر خرچ کریں جو دین کے صحیح حق کے داعی ہیں, جو قرآن اور حدیث کو سمجھتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں, جنہوں نے مکمل درس نظامی کیا ہے, مکمل قرآن پاک کو صحیح پڑھتے ہیں, حدیث مبارکہ سند کے ساتھ, عبارت کے ساتھ پڑھتے ہیں, عالم ہے.
ان کا انتخاب کرنا چاہیے. آواز ہو نہ ہو آپ یہ بات چھوڑ دیں, آپ علم کی طرف رجوع کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا آپ نے آواز سنی تھی نہیں سنی تھی, علم کا پوچھا جائے گا. عالم کے قریب رہنا چاہیے. یہ جماعت کس لیے کروائی جاتی ہے؟ تاکہ لوگ مسجد میں آئیں. فرضیت نمازوں کی کس لیے مسجد فرمایا؟ فرض نماز گھر نہیں ہوتی, نبی پاک کی حدیث ہے. کس لیے؟ تاکہ آپ مسجد میں آئیں, مسجد میں ایک عالم ہے, عالم کے آپ قریب رہیں. ہفتے کے بعد جمعہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ آپ جمعے والے دن اپنے عالم کے ساتھ ملاقات کریں, آپ علماء کے ساتھ قریب رہیں, علم کے ساتھ جڑے رہیں, آپ کو علم کا پتہ رہے بھی علم کیا ہے, ہفتے کے دوران کیا معاملات بنے ہیں تو عالم بتائے گا کہ نبی پاک کی حدیث کیا کہتی ہے. حالات جیسے بھی ہوں گے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے لیے سارے مسئلے کا حل بتا دیا قرآن پاک میں اور حدیث مبارکہ میں. اس لیے علم کے ساتھ اور علماء کے ساتھ جڑے رہنا ضروری ہے. علم ضروری ہے, آواز بعد میں, آواز بعد میں. آج کل تو آواز کیسٹ سنتے ہیں وہی بیان کر دیتے ہیں, وہی عالم پیچھے بیٹھا ہوتا ہے تو انہی کی طرز, انہی کی آواز, انہی کی تقریر ایک دن پہلے انہوں نے کی ہے, وہ نیٹ سے اٹھا کر یاد کر لی, اگلے دن وہ کر رہے ہیں, پیچھے بڑے عالم بیٹھے. یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ مسلک کے لیے بات صحیح نہیں ہے. اچھا تو صاحب اکثر آپ قاری بنیامین عابد صاحب کے ساتھ خطاب کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ دونوں بھائیوں کو خطاب کا موقع ملتا ہے. تعاون دونوں بھائیوں کے ساتھ الگ الگ ہوتا ہے کہ ایک جیسا ہوتا ہے؟ نہیں, میرے ساتھ کبھی بھی جلسہ انتظامیہ نے شاید وہ کیا کہتے ہیں للاکثر حکم الکل القلیل کالمعدوم, تھوڑا سا ہونا بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. میرے ساتھ کبھی بھی باضابطہ کسی نے, یہ ہمارے لات ہیں, کسی نے بھی مطلب خدمت کے متعلق کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, توجہ ہی نہیں دی ہے کہ یار قاری صاحب کے ساتھ آئے ہیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ قاری صاحب کا بھائی سمجھ کے خیال کیا, نہ عالم سمجھ کے خیال کیا, نہ مسافر سمجھ کے خیال کیا, کسی حوالے سے بھی یہ خیال نہیں کیا بھی یار ایک بندہ سفر کر کے آیا ہے تو دیکھیں مہمان کی قدر بھی ہے. تو ہم مہمان ہیں دین کے, تو دین کی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں. تو اس لیے جتنے بھی جلسہ انتظامیہ ہیں ان کو چاہیے کہ جتنے بھی علماء کرام کے ساتھ علماء ہیں اور نعت خواہ ہیں ان کا الگ الگ خدمت کریں, ان کا خیال کریں, ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے رہیں اور یہ علم کے ساتھ جڑے رہیں. یہ اور کوئی شعبہ اختیار نہ کریں کسی مجبوری کی وجہ سے, حالات کی پریشانی کی وجہ سے یا مالی کمزوری کی وجہ سے کوئی رستہ اور اختیار نہ کریں, کوئی اور شعبہ اختیار نہ کریں, بلکہ یہ علم کے ساتھ, مسلک کے ساتھ, منہج کے ساتھ جڑے رہیں اور آپ کے لیے یہ انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنے رہیں گے. انشاءاللہ جی یہ چیز ہونی چاہیے. تبلیغ کے ساتھ ساتھ آپ کی کوئی اور مصروفیت بھی ہے؟ نہیں, پہلے تو میں قاری صاحب کے ساتھ ہی رہتا تھا, اکثر گاڑی بھی خود چلاتا تھا. اب الحمدللہ میں نے اپنا مرکز مدرسہ بنایا ہے, مسجد مکمل ہو گئی, اس کے اوپر خواتین کے لیے ایک انشاءاللہ جدید ترین ادارہ بنا رہے ہیں, الحرمین اسلامک انسٹیٹیوٹ کے نام سے, جہاں انشاءاللہ 1 سال کا کورس ہوگا, سلائی کڑھائی, کمپیوٹر, قرآن اور حدیث کی تعلیم سے آراستہ کیا جائے گا. سب مصروفیت آج کل میری انشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. اچھا تو صاحب کوئی ہمیں اشعار سنائیں عوام. تو یہ پیغام بھی میں دوں گا تقریباً جو دوست صاحب آپ کی وساطت سے, MS اسلامک سینٹر کی وساطت سے, کیونکہ بہت دین کا کام کر رہے ہیں. میں بلکہ یہ کہوں گا جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, وہ مووی چینل والا ہو, اسلامی چینل والا ہو, عالم ہو, نعت خواں ہو, قرۂ کرام, سب کے ساتھ, تاکہ وہ آپ نہیں پڑھ سکے تو جنہوں نے پڑھا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے رہیں گے. جیسے آپ کا جامع مسجد عائشہ میں جو قاری صاحب کا جمعہ ہوتا ہے, سب سے پہلے آپ کے چینل سے لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے سنتے ہیں. ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں MS والوں کا نمبر دیں, MS والے جو کیسے ہیں وہ بہت شاندار کام کر رہے ہیں. تو آج کل ایک اور سوال بنا ہوا ہے, لوگ پوچھتے ہیں بھی قاری صاحب کا جو آج کل نہیں آ رہا, پتہ نہیں یہ کیا. میں وہی دیکھ رہا تھا کہ آپ بات تو کر رہے ہیں مسجد عائشہ کی, وہاں پہ تو ہمیں آج کل ویسے بھی نکال دیا گیا ہے, وہ پتہ نہیں کیا خیر مسئلہ بنا, تو یہ ہمیں نہیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ کیا معاملات بنے ہیں. لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. سب 8 سال کی ہماری محنت ہے, 8-9 سال, بلکہ ہر جمعہ یا ہر ریکارڈنگ وہاں کی تشہیر جو آپ کے چینل سے ہی ہوتی رہی, اشتہارات کی, خطبات جمعہ کے جو اشتہار